बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फलाह इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह में हम लोग एक मौजू का इंतखाब किया करते हैं और उस मौजू पे हमारी अपने उलमा से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू रहती है। आज भी हमने एक टॉपिक का इंतखाब किया है, हमारा दीन इस्लाम, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है। रहनुमाई के लिए उलमा और हमारे साथ हर रोज़ प्रोग्राम में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। राह फलाह की इस सेक्शन में हमारे साथ होते हैं। तो आज हमने आज के प्रोग्राम राह फलाह में खशियत इलाही, अल्लाह की रज़ा, रब की रज़ा और हासिल करने के लिए बंदा मोमिन का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने वाले हैं। गुफ्तगू के लिए जिन शख्सियात को हमने दावत दे रखी है, आप लोग ज़ियारत करते रहते हैं कोहिनूर के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आपके हम सब के हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत खूबसूरत और असर अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। जिस किसी भी टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू की जाए, यकीनन आप अपने अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हुए अब आपकी रहनुमाई करते हैं। सब ज़्यादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। क़िबला करीमी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया करीमी साहब आपकी भी तशरीफ़ आवी का। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम सादात घराने के चश्मो चराग़ हैं माशाअल्लाह। गुफ्तगू का अंदाज़ आप अपने अंदाज में हैं और तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई भी करते रहते हैं। और जो भी हमारा मौजू होता है, प्रोग्राम राह फलाह हो या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हों, आप लोग इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला शाह साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तीनों शख्सियात के हम मशकूर हैं। प्रोग्राम राह फलाह में आप तशरीफ़ लाए, हमारे साथ हैं। और नाज़रीन मोहतरम, बहुत सी चीज़ें जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर होते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि बहुत आसान अल्फाज में इल्मी जो है वो तहक़ीक़ के साथ साथ आसान अल्फाज में भी हमारे जो उलमा हैं वो आप लोगों तक अपनी गुफ्तगू पहुँचा सकें। सब ज़्यादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब से गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे और खशियत इलाही, अल्लाह की रज़ा, बंदा मोमिन का तरीक़ाकार और एक अंदाज़ अपने रब की बारगाह में जो है वो झुकने का इंसान का क्या होना चाहिए और रब की रज़ा को हासिल करने के लिए क्या हमें हुक्म है, उस पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम करीमी साहब से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद मकाम पर खशियत इलाही, खौफ खुदा और अपनी ज़ात से डरने का बंदा मोमिन को हुक्म इरशाद फरमाया है। आज के मौजू का अगर हम टाइटल देखें, खशियत इलाही और रिज़ा इलाही, दर हकीकत ये सारी की सारी चीज नतीजा है तकवा और परहेजगारी का। इस्लाम के अंदर जो हमें बुनियादी उसूल दिए जाते हैं किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के बेहतरी के उसूल के एतबार से, उसमें ये वसफ़ खशियत इलाही नुमाया तौर पर अपनी अहमियत रखता है। दर हकीकत खशियत इलाही का लफ्ज़ मल्टी डायमेंशन वर्ड है जिसके बहुत से मानी हैं और बहुत से मफाहिम हैं। अगर हम खशियत इलाही को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो माजी के तनाजुर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में इस्लाम की बुनियाद रखी, तो उस मुआशरे में सबसे पहले अकायद या मामूलात की तबलीग न की। यानी सबसे पहले ये ना कहा गया कि नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, रोज़ा रखिए, बल्कि ये अरकान इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई। इन तमाम चीज़ों की अमली तौर पर बजा आवरी का हुक्म बाद में दिया गया। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे के कल्चर और सकाफत को चेंज किया। उनकी फिक्री आबियारी करते हुए सबसे पहले उनके जहन को इतना खूबसूरत बनाया कि फिर वो लोगों के जहनों में खशियत इलाही और खौफ खुदा का ऐसा तसव्वुर बैठ गया, फिर वो गुनाह का सोच भी नहीं सकते थे, करना तो दूर की बात है।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین کامل پیدا کیا۔ ناظرین، یقین ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، جب کسی کے ہاں اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا ہو جائے تو پھر وہ تمام کی تمام برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی ذات میں اللہ کی بارگاہ کا یقین کامل پیدا ہو گیا۔ پھر جب یقین کامل ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے خوف، خشیت الہی کا خوبصورت وتیرہ ان کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور وہ یقین کامل کتنا کامل تھا کہ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے بھی ہو جائیں، جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جلتے انگاروں پر بھی آ جائیں تو زبان سے احد احد کی صدا بلند ہوتی ہے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ خوبصورت وصف ہے جب کسی معاشرے میں پیدا ہو تو معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس انٹرو کے بعد آج کے اس موضوع کی میں وہ بنیادی حیثیتیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں جس سے ایک انسان میں خشیت الہی کا وصف بھی پیدا ہو اور خوف خدا کا خوبصورت ترین وصف اس کی ذات میں جھلکتا ہوا دکھائی دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا تو حالت اسلام پہ ہی مرنا۔ اللہ، اس سے پتہ چلا سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف خدا، خشیت الہی کا خوبصورت وتیرہ مومن کی ذات میں پیدا کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ جس وقت انسان کی ذات میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی جب اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، خلوت اور جلوت میں، ہر جگہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بے شک، جیسے ہمیں پریکٹیکلی روزے سے گزارا جاتا ہے، بالکل، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے آبجیکٹیو کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا اگر رزلٹ دیکھنا ہو تو وہ خوف خدا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو یقیناً وہ متقی پرہیزگار ہے، اور متقی اور پرہیزگار ہی اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دینے والے۔ اب یہ خوف خدا کا سب سے پہلا مظہر کون ہے؟ علماء حق، علماء ربانیین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں وہ لوگ جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، وہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان علم اور عمل کی کیفیتوں میں اور ان کے سانچوں میں ڈھل جاتا ہے تو خوف خدا اور خشیت الہی اس کی زندگی کا وصف بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ شب و روز میں، دن اور رات میں، خلوت اور جلوت میں ہر جگہ اللہ کے خوف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ بے شک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لمبا قیام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، پیارے آقا آپ اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، قیام سے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو سرکار فرماتے ہاں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو وصف ہے، یہ جو کیفیت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ کوئی بندہ بھی کسی مقام پہ پہنچ جائے اس کو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی خشیت کو اور خوف خدا کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ محترم کریمی صاحب، آغاز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے اور ایک دو چیزیں جو آپ کی گفتگو میں سے ہی سوال میرے ذہن میں آئے، میں آگے جا کے انشاءاللہ وہ کروں گا۔ ابھی میں چاہوں گا کہ تمہیدی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باقی علماء ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی اور قبلہ شاہ صاحب بھی اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر لیں، پھر انشاءاللہ جو کچھ چیزیں دو تین اہم ہیں وہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کی طرف آئیں گے اور خشیت الہی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جہاں پر قبلہ کریم صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، آپ اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے جو تمہید باندھی ہے
اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب تک خشیت الہیہ، جب تک خوف خدا اور اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، اس وقت تک خشیت الہیہ ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے اب دیکھیں نا، نیت خالی ہم کہتے ہیں کہ ہر کام، ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن کیا آیا خالی نیت ہے؟ نیت کے آگے بھی رکن ہے کہ نیت، اگر ہم نیت کو تقویت دے رہا ہے اخلاص، اور اخلاص کے بعد آ رہا ہے صدق۔ جب تک صدق اور اخلاص نہ ہو اس وقت تمہاری نیت جو ہے وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے نیت کو، جن اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، اس نیت کے اندر اخلاص اور صدق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب رہا کہ ہم کہتے ہیں جی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، خشیت الہیہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اپنا ہر عمل جو ہے اس عمل کو ہم بالکل ایک ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم کریں تاکہ اللہ رب العالمین کا ہمیں تقوی مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، اب جو تمہیدی کلمات ہیں ان میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں اعلان نبوت، جب آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا تو آپ نے 40 سال پہلے یہ ساری خشیت الہیہ میں آپ مصروف تھے۔ آپ کی اسی لیے آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر جب پوچھا گیا، ہر ایک وہی مکہ کے لوگ جو آپ کو امین بھی کہتے تھے، وہ صادق بھی کہتے تھے، وہ عدل و انصاف کرانے کے لیے بھی آپ کے پاس آتے تھے، اب وہی جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مجھے کوئی دلیل اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب 40 سال کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو عقائد کی طرف ان کا جو ہے وہ رجوع کیا کہ آپ اپنا یہ عقیدہ ہے۔ ارکان اسلام تو بعد کی بات ہے، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو اس وقت ہمارے ارکان جو ہیں وہ درست ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جب تک ہماری نیت ٹھیک نہ ہو، نیت کے اندر اخلاص نہ ہو، اخلاص کے اندر صدق نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی ہم عبادت لے لیں، کوئی بھی ریاضت لے لیں، ہمارا اس میں خشوع و خضوع ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم خشیت الہی کی طرف جانا چاہیں تو ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن مجید پورا ہے اور سارا قرآن جب ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، یہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو خطاب فرمایا ہے یہ کسی اور سے نہیں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب اہل ایمان کے ساتھ ہے، دوسروں لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ خشیت الہی اسی کے اندر پیدا ہوگی کہ جو صاحب ایمان ہوگا، تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، اللہ سے وہی ڈرے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ اس لیے یہ ایمان کا خطاب کو قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں ہے، ایمان کا خطاب 88 مقامات پر قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس لیے اللہ تقوی حاصل کرنے کے لیے، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے ایمان کی شرط جو ہے یہ ضروری ہے، اور جب تک ہم صاحب ایمان نہیں ہوں گے اس وقت تک تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہم جتنے چاہیں اعمال کر لیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان ہے اس کے بعد اعمال صالح ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر خشیت الہیہ پیدا کرنے کے لیے صدق کے دل سے اور اپنی نیت کے اندر اخلاص اور صدق پیدا کریں تو پھر خشیت الہیہ جو پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بالکل پہلی سیڑھی ہے، یعنی کہ ہر انسان کے لیے اگر جہاں تک یہ پیغام ہمارا پہنچ رہا ہے اور صدق دل سے ہر چیز کا اعتراف کرتے ہوئے بندہ مومن کے لیے، اور خشیت الہی جو حقیقی معنوں میں ہے وہ ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ قبلہ محترم مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی جانب آئیں گے اور ہم چاہیں گے آپ بھی آغاز کے اپنے جملوں میں سے گفتگو کا دیکھتے ہوئے جہاں تک قبلہ پیر صاحب کریم صاحب نے گفتگو کی ہے آپ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔
میرے پیش رو مجھ سے پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے جی حضرات علماء کرام بڑے خوبصورت انداز میں خشیت الہی پہ قبلہ کریمی صاحب نے بھی اور پیرزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی. قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خشیت الہی سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہی سب سے پہلا وہ سورس ہے جس سے ہم خشیت الہی کو سمجھ سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ پھر خشیت الہی ضروری کیوں ہے؟ خشیت الہی کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر حکم فرماتے ہوئے ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اور اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشیت کا تعلق ہے دل کی نرمی کے ساتھ. ٹھیک. جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کے عالم فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے پتھروں کا ذکر فرمایا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ من، جو ہے نا یہاں پہ یہ پہلی صورت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ دوسری صورت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ تیسری صورت ہے. اللہ فرماتے ہیں پتھروں کی بھی 3 قسمیں ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی بہتا ہے، نہریں بہتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں. اور کچھ ایسے پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو بلندی سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. پہاڑ کی بلندی سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے کی طرف جاتا نظر آتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت انسانوں کو ہی مخاطب کر کے یہ بات فرما رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنے پہلو میں یہ خون کا لوتھڑا دل رکھتا ہے، اور وہ دل اتنا سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ ہے، کہ پتھر بھی خشیت الہی کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں. خشیت الہی کی وجہ سے ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے. پانی جاری ہونے سے استعارہ ہے جو ہے نا وہ آنسو بہنا، اللہ اکبر. پھٹ جانا. حدیث میں تذکرے ملتے ہیں اصحاب رسول جب ان کے سامنے خشیت الہی کا تذکرہ ہوتا تھا یا خوف خدا کی بات ہوتی تھی یا اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا تو جگر پھٹ جاتے تھے. حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جگر، حضور نے فرمایا اپنے اس جو ہے نا وہ صاحب کو، اپنے ساتھی کو جو ہے نا وہ کفن دفن کا انتظام کرو، تجہیز و تکفین کرو، اس کا جگر اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ گیا ہے. اللہ. جب وہ جہنم کے عذاب کے بارے میں سنتے تھے، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے سینے پھٹ جاتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی بہ نکلتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں. اے انسان، تو انسان ہو کے نہیں جھکتا، تو نہیں مالک کی بارگاہ میں گرتا، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ، فرمایا 2 چیزوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، 2 قطروں سے زیادہ، من قطرتین و اثرین، 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شے اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں. اللہ اکبر. عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے 2 قطرے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطرۃ دموع من خشیت اللہ، وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے. اب وہ کتنے آنسو ہیں؟ کیا وہ آنسوؤں کی لڑیاں بہ نکلے تب؟ اب دوسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی بھی جناب حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اس میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان کان مثل الذباب، اگر وہ مکھی کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی ہے، اس کی مثل کیا، اگر وہ بھی قطرہ نکل آیا آنکھ سے تو اللہ رب العزت کو یہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. یہ ایک قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو وہ جو ہے نا ایک خون کا قطرہ اور ایک آنکھ سے ٹپکنے والا وہ آنسو کا قطرہ جو خشیت الہی کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں توبہ کی 3 اقسام ہیں. ایک توبہ ہے عوام کی توبہ، ٹھیک. ایک ہے خواص کی توبہ، ٹھیک. ایک ہے اخص الخواص کی توبہ.
عوام توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، بالکل ٹھیک. خواص اس بات سے بھی توبہ کرتے ہیں اگر ایک لمحہ اس مالک کی یاد سے غفلت میں گزر جائے واہ واہ واہ. وہ اسے بھی گناہ سمجھتے ہوئے، حالانکہ گناہ نہیں ہے، اللہ اکبر. لیکن حضرت خواص کی ہے، کیا بات. لیکن خواص کی بات ہے. سبحان اللہ. سلطان عارفین فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، اللہ سن مرشد پڑھایا ہو. آئے ہائے. فرماتے ہیں جو ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر جائے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ لمحہ ہی ضائع اور جو ہے نا وہ رائے گاں چلا گیا ہے، اللہ اور اس پر توبہ کرتے ہیں، اللہ. گڑ گڑاتے ہیں، مالک کو مناتے ہیں. اور تیسرا اخص الخواص کی توبہ، اور جو خواص سے بھی اخص ہیں جن کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کی توبہ کیا ہے؟ اب ان کی توبہ گناہوں والی بھی نہیں، کیونکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک. محفوظ عن الخطا، اللہ کے پیارے. اور دوسرے درجے میں جو ہے وہ خواص ہیں، وہ تو اس بات کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں کہ غفلت میں ایک لمحہ گزر جائے. لیکن جو اخص الخواص ہیں وہ اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں غیر کا خیال آیا ہی کیوں، کسی غیر کی طرف دھیان گیا ہی کیوں. کیا بات. اور اس پر ایک بڑی خوبصورت بات، حضرت ابراہیم بن ادم یہ اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر چلے گئے جی، اور بہت عرصے کے بعد جب آپ حرم مکہ میں گئے حج کے موقع پر، تو جب آپ گئے تھے اپنا وہ گھر بار اور بادشاہی چھوڑ کر، تو آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے آپ چھوڑ کر گئے تھے. جب آپ وہاں پہ طواف کر رہے تھے تو آپ کو آپ کا وہ شہزادہ نظر آیا جو اب جوان تھا، ماشاءاللہ شفقت پدری تھی. باپ کو بچپن میں بیٹا دیکھا تھا، اب جوانی میں جوان ہے ماشاءاللہ، اسے دیکھا تو رہ نہ پائے، قریب گئے اور جا کر اسے سینے سے لگا لیا، سینے سے چمٹائے رکھا. بیٹا بھی رویا، باپ بھی روئے. اور یہ کیفیت تھی کہ آپ اس کے بعد جب الگ ہوئے نا باپ بیٹا دونوں، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا میرے مولا میری مدد فرما. یہ جملے فرمائے تو اتنی دیر میں بچہ گرا، جو صاحبزادہ تھا بیٹا تھا، وہ جو ہے نا وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ. مریدین نے کہا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد بیٹا ملا تھا، میں نے اسے پیار کیا، اسے گلے لگایا، تو میرے مالک نے فرمایا ابراہیم تیرے دل میں بیٹے کی محبت بھی ہے، میرے پیار سے تجھے اتنی فراغت مل گئی میری محبت سے کہ تیرے دل میں بیٹے کا پیار ہے. محبت، واہ واہ. یعنی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کے دل میں کسی اور کی محبت بھی آئے، کسی اور کا پیار بھی آئے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اگر ایسا ہے تو پھر یا مجھے اٹھا لے یا میرے اس بیٹے کو اٹھا لے، تاکہ اس دل میں غیر آئی ہی نہ، تیرے علاوہ کسی کی یاد ہی نہ ہو. اور پھر جو ہے نا فرماتے ہیں میرے مالک نے میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. تو یہ اللہ والے، یہ خص الخواص ہیں جو کسی غیر کی محبت کو بھی اپنے سینے میں، اب یہ اپنے رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، لیکن یہ قریبی دنیا کے اعتبار سے ہیں. بالکل ٹھیک. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے دل میں صرف میرا ہی پیار بسا رہے. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب. ناظرین محترم، گفتگو آپ سے بات کر رہے ہیں بہت خوبصورت انداز سے. ہمارے تینوں علماء اور تینوں شخصیات جو ہے وہ خشیت الہی کے اعتبار سے اپنے اپنے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک وقفہ لیں گے، مختصر سا بریک کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. پروگرام راہ فلاح دیکھتے رہیے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آج کے پروگرام میں خشیت الہی پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے جاری ہے اور بہت خوبصورت پہلو انشاءاللہ جن کی جانب توجہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کچھ سیکھنے کا موقع ہم سب لوگوں کو اور آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہمارے علماء سے حاصل ہو سکے. قبلہ کریمی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر ہم بڑھنا چاہیں گے اور کچھ کریمی صاحب گفتگو کے آغاز میں جس طرح آپ نے بھی اور قبلہ شاہ صاحب نے، سربردی صاحب نے خوف خدا کا جو ایک عنصر انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے، آپ کا بھی کہنا یہ تھا کہ خوف خدا جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے تو کسی حد تک وہ خشیت الہی پانے کے قریب ہو جاتا ہے. ایک تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ وہ انداز انسان کا کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ ہر بندے کے لیے ایک ہی پہلو ہے، ہر بندے کے لیے انداز ایک ہی ہوگا یا ہر کسی کے لیے انداز الگ الگ سے ہوں گے خشیت الہی کے؟ در حقیقت خشیت الہی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو کیفیت قلب جب جدا جدا ہیں تو خشیت الہی بھی جدا جدا ہوں گی. ٹھیک.
بالکل اور مقربین کا خشیت کی کیفیت میں ڈوب جانا اور عام لوگوں کا خشیت کی کیفیت میں مبتلا ہو کے ڈوب جانا، اس کے اندر بہت سا فرق ہوگا۔ یقیناً جو اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، پروردگار نے جو ان کو خشیت عطا فرمائی ہے وہ اعلیٰ درجے کی خشیت ہے، اور اس خشیت سے صرف وہ اپنی ذات سے ہی یعنی مستفید نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کی ذات سے نکلنے والی ان عظمتوں کو دیکھ کر مستفید ہو کر وہ بھی اللہ کے خوف کی طرف آ جاتے ہیں۔ مقربین کی اگر بات کریں، اولیاء کرام کی، ان کی زندگی کا یہ وصف ہے۔ آپ تصوف کے جتنے بھی آرٹیکل اٹھائیں، ان کی گفتگو کو سماعت کریں، تو بنیادی طور پر ان کا وصف خوف الہی، یہی وہ خوبصورت وصف تھا جو وَيُزَكِّيهِمْ کے صیغے کے ساتھ متصف ہو کر وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں منتقل فرما دیتے تھے۔ اولیاء کرام سالکین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پاک برتنوں کے اندر اپنی تعلیمات کو منتقل کرتے ہیں، اور پاک برتنوں سے مراد انسان کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں، اور انسان میں نفس، قلب اور روح کی طرف سے اٹھنے والی جو خواہشات ہیں، سب سے پہلے تو انسان اس میں تمیز کرے، اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے دل کی طرف سے اٹھنے والی آواز ہے، یہ میرا نفس ہے جو مجھے برائی کی طرف بلا رہا ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ تو صوفیاء پہلے باطن کو صاف کرتے ہیں، اور یہ جو خشوع خضوع کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، در حقیقت یہی وہ خشوع ہے جب انسان اس کیفیت میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ کا قرب ایسا نصیب ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا مل احسان، یہ اخلاص کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ بات تیرے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اس بات کو دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو تو خوف خدا اور خشیت الہی سے انسان کو پروردگار پھر اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ سلطانی صاحب، ہمارے ہاں معاشرے میں جو رویہ پایا جا رہا ہے، عموماً کوئی بندہ اگر کسی مسند پہ فائز ہو تو وہ عموماً عبادات اور ریاضت سے بری ذمہ ہو کر اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جن کو منصب اور مقام اور مرتبہ مل جائے ان کا سر تو کبھی سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ کبھی سجدے کی طرف جائے نہ۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے پانی پیش کیا، تہجد کا وقت ہے، تو سرکار نے تہجد کے وقت وضو کرتے ہوئے مسکرا کے کہا سل ربیعہ، مانگو ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے او غیر ذالک، جنت تو تجھے مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو اس کے بعد عرض کرتے ہیں پیارے آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا آپ کو مانگ کر، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جملہ قابل غور ہے حدیث کا، سرکار فرماتے ہیں ربیعہ جنت تو تجھے مل گئی، یہ حدیث کا مفہوم ہے، جنت تجھے مل گئی، لیکن اب کثرت سجود میں میرا ساتھ دیتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ کثرت سجود یہ خشیت الہی کا نتیجہ ہے، کثرت سجود خوف خدا کا نتیجہ ہے جس پر انسان رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اجماع امت ہے نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، ایک چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، قیامت میں تیرا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہ عظیم ہستی جو سرکار کے داماد بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی شخص کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئی ہوں، جنہوں نے 6 مرتبہ خرید کر جنت سرکار سے لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہوں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک اس سے تر ہو جاتی ہے۔ یہ خشیت الہی کا نتیجہ تھا کہ یہ مقربین بھی اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بڑھیا کے گھر میں آٹا اپنی پشت پر اٹھا کر دینے جا رہے تھے تو اس وقت غلام نے عرض کیا میں یہ اٹھاتا ہوں، فرمایا اگر آج یہ بوجھ تو اٹھائے گا
تو قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے سبحان گا؟ اللہ۔ حضرت مولا کائنات کی زرہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہودی کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ حکمران ہوتے ہوئے، حاکم وقت ہوتے ہوئے لیتے نہیں ہیں، واہ۔ بلکہ عدالت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی انہی شریعت کی تمام باتوں کو آگے رکھا، انہی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آپ نے گواہیوں کو پیش کیا، اور پھر قسم پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا یہ سب ہستیوں کا خشیت الہی سے متصف ہو کر ہمارے لیے پیغام یہ تھا، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں، بے شک، لیکن بے شک۔ پروردگار نے ان ہستیوں سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر یہ ہستیاں ان اعلیٰ درجوں پر فائز ہو کر خشیت الہی کو اپنے اپنے دامن میں بسانے والی ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کیسر و کسرا سے ایک بندہ دیکھنے آیا کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسرا پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ کیسا حکمران ہوگا؟ مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کدھر ہیں؟ کہا ہمارے بادشاہ نہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں۔ کہا وہ کدھر ہیں؟ کہا ابھی صدقے کے اونٹ لیتے ہوئے ادھر کو جا رہے تھے۔ وہ شخص جب آگے بڑھا تو حیران رہ گیا، ایک کوڑے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر درخت کے نیچے چھاؤں میں لیٹ کر فاروق اعظم آرام کر رہے تھے۔ وہ شخص پکار اٹھا، سبحان اللہ۔ اے امیر المومنین، تو نے دنیا کو انصاف دیا، تجھے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں بھی نیند آ گئی۔ ہمارے بادشاہوں نے لوگوں کو انصاف نہ دیا، ان کو بڑے محلات میں بھی نیند نہ آئی۔ اصل میں یہ خوف الہی، خشیت الہی کا جذبہ ہوتا ہے جس کو اپنا کر انسان پھر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے والا۔ ناظرین محترم، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے قبلہ کریمی صاحب ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے خشیت الہی کا وہ مقام اور وہ مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ اگر وہ پاک ہستیاں جن کو خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا ہے، تو ہم لوگ تو پھر کسی جو ہے وہ انداز سے، کسی جو ہے وہ حوالے سے ہم اگر سوچیں بھی کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں تو یقیناً ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں، اور یہ علماء کی فہرست سے، علماء کی صحبت سے یہ جب چیزیں سیکھنے کو ہم لوگوں کو ملتی ہیں، جس طرح آج ہم نے پروگرام میں اس ٹاپک کا آغاز کر رکھا ہے۔ قبلہ سہروردی صاحب کی طرف میں آؤں گا، اور حضور یہ فرمائیے گا کہ نماز جو ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں بندہ مومن کے لیے، یہ سب چیزیں بھی خشیت الہی کا مرکز ہیں، یا یہ چیزیں بھی انسان سوچ کر سمجھ سکتا ہے کہ وہ خشیت الہی حاصل کر رہا ہے؟ دیکھیں سلطانی صاحب، اگر تو اخلاص آپ کے اندر ہے جی، اور ایمان آپ کا مضبوط ہے، آپ اعمال صالح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی عمل کریں گے آپ تو وہ خشیت الہی کی طرف ہی آپ کو لے کے جائے گا۔ آپ نماز، یقیناً نماز جو ہے، اب نماز سب سے بڑا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن رکھی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک، سے بڑھ کے کچھ نہیں، عبد اور معبود کے درمیان اگر آپ کا قرب اور رابطہ ہے، کمیونیکیشن ہے، تو سب سے بڑی نماز ہے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ بے شک، بے کہ شک۔ جب مومن نماز میں جاتا ہے تو یہ اس کو معراج پر لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں بے شمار اگزامپل ہمارے سامنے ہیں، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں جب سجدے میں جاتی ہیں اور سجدہ اتنا دراز کرتی ہیں، اتنا دراز کرتی ہیں کہ اللہ کے حضور میں التجا کرتی ہیں، مولا تیری رات چھوٹی ہے، ابھی تو میرا سجدہ مکمل بھی نہیں ہوا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں خشیت۔ کیا بات کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ رات چھوٹی ہے، میرا سجدہ جو ہے یہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ درجات ہیں، اصحاب رسول کے درجے ہیں، اہل بیت اطہار کے درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مقام ایسے نہیں انہیں عطا فرما دیے ہیں، حسنین کریمین کو ایسے نہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، سیدہ کائنات کو جنتی عورتوں کے ایسے سردار نہیں بنا دیا ہے۔ اللہ نے اگر مقام عطا فرما دیے ہیں تو پھر انہوں نے خشیت الہیہ میں اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر خشیت الہیہ ہے، لیکن آپ کی نیت کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے قرب میں تمہیں لے کے جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ تمہارے مال کی بہت بڑی طہارت ہے، پاکیزگی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ جتنا مال، اب دیکھیں نا، اگر آپ حلال کھائیں گے، حلال رزق حلال کھائیں گے تو پھر آپ کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ وہی اگر آپ
حلال رزق حلال ہی آپ کا رزق ہی حلال نہیں ہے تو خشیت الہیہ کہاں سے ملے گی؟ آپ ساری زندگی سجدے کرتے رہے، رزق تو آپ نے حلال کھانا نہیں ہے، رزق تو آپ حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کہیں کہ میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں، میں حج بھی کروں، آپ کا رزق ہی پاکیزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اصحاب رسول کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں۔ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ ہیں تو سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت دور مقام پہ ایک بڑھیا رہتی تھی، اور میں سمجھتا تھا، میں ایک دفعہ گیا تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، تو اس بڑھیا کو میں نے کہا کہ یہ تمہارے گھر کی صفائی اور یہ اپنا یہ راشن پانی یہ سارا کچھ پانی دے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے فاروق اعظم مجھے نہیں پتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے، وہ مجھے راشن بھی دے جاتا ہے، وہ میرے گھر کی صفائی بھی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب میں ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ آخر کار کھرا نکالنے کی کوشش کی، ایک رات آپ بھی وہاں پہرا دے رہے تھے اور رات کو دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر آپ بیٹھ تھے تو ایک شخص جو ہے اس نے نقاب پہنا ہوا ہے، وہ بڑھیا کے گھر سے نکل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب روکا اور پوچھنے لگے کہ اے شخص تو کون ہے؟ تو جب آپ نے نقاب اتارا تو چیخ نکلی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، امیر المومنین ہو، 11 لاکھ مربع میل پر اقتدار چھوڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ تہجد کے وقت پچھلی رات اس بڑھیا کے گھر پیدل جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کے دیتے ہیں۔ تو حقیقت ہے کہ یہی وہ قرب تھا، یہی وہ خشیت الہی تھی کہ آپ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر 11 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے، اور خشیت الہیہ کا یہ عالم ہے کہ آپ خلیفہ ہونے کے باوجود پیدل جا کے اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، بڑھیا کے گھر میں پانی دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی یہ جو ہمارے اسلاف ہیں یا کابرین امت ہیں، اگر ہم ان کی اتباع کریں اور انہیں ہم فالو کریں تو یقیناً خشیت الہیہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو انشاءاللہ۔ شاہ صاحب اتباع کے ساتھ ساتھ اس طرح کریمی صاحب نے وضاحت کی، سرودی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، یہ تو ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوا اور ان کے معمولات زندگی کے سارے ہم لوگ سن رہے ہیں اور ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے جو ایک چیز ہے وہ خاص طور پر خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے، وہ اگر آپ اپنے گفتگو میں بیان کریں۔ سلطانی صاحب، خشیت الہی ضروری کیوں ہے؟ جی، خشیت الہی کی برکت سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب خشیت الہی ہوگی تو نماز نہیں چھوٹے گی، جب خشیت الہی ہوگی تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، جب خشیت الہی ہوگی تو پھر بندہ کسی کو ناحق ستائے گا نہیں، جب خشیت الہی اس کے اندر ہوگی تو فرائض و واجبات کی وہ پابندی کرنے والا ہوگا، نوافل کی بھی کثرت کرنے والا بن جاتا ہے، جب جو ہے نا وہ خشیت الہی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ نصیب کیسے ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نا، کتھوں اڈے درد لیو درداں والے یارا، 10 دکان سانو ویو بن دلال ہمارا۔ اللہ، یعنی کسی درد والے کی بارگاہ میں جائیں گے تو درد نصیب ہوگا، بے شک، اور یہ وہ درد ہے جو خشیت الہی ہے۔ میرے کریم عقل طیب الثنا کے حدیث پاک ہے مسند بازار میں، میرے کریم عقل طیب الثنا فرماتے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جو ہے نا جھاڑ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، قریب ایک درخت تھا، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب صحابہ حضور کی میت میں جو ہے نا وہاں تشریف فرما ہوں گے، جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا، اور میرے کریم آقا کے لبائے مقدسہ کھلتے ہوں گے اور وہ موتی جھڑتے ہوں گے جنہیں رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس درخت کے جو خشک پتے تھے وہ سارے جھڑ گئے، اور جو اس کے تر پتے تھے، سبز پتے تھے، وہ جو ہے نا وہ اس درخت کے اوپر قائم رہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف
मुखातिब होकर सवाल किया, मा मसल हादी शजरा, बताओ इस दरख्त की मिसाल क्या है। साहब कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने या अल्लाह का रसूल जाने। वाह। तो मेरे करीम आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त की मिसाल मोमिन की मिसाल है। जैसे हवा आई उसने इसके खुश्क पत्तों को झाड़ दिया, इसी तरह जब बंदा अल्लाह की खशियत और खौफ खुदा की वजह से उसके रोंगटे खड़े होते हैं और खशियत इलाही उसके अंदर मौजजन होती है, उस वक्त उसके गुनाह झड़ जाते हैं, वह बक़ियत हसनातहू, और उसकी नेकियां बाकी रह जाती हैं। वाह सुभान अल्लाह। यानी ये जो खशियत इलाही है ये इंसान के गुनाहों को मिटाने का जरिया और सबब है। बिल्कुल ठीक। और जो मैंने बात अर्ज की कि ये अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से नसीब होती है। हारून रशीद का बेटा था जिसकी 17 साल उम्र थी, अल्लाह वालों की सोबत में बैठता था, उनसे प्यार करता था, और उनकी रफाकत की वजह से उसके दिल में खौफ खुदा आ गया। और खौफ खुदा का आलम यह था कि वो अपने वालिद के महल से और उस शाही बूदोबाज से बहुत दूर रहता था। तो एक दिन ये दरबार में आया तो इसका जो है ना वो लिबास अजीब सा है और बाल परा गंदा है और आंखों में आंसू बह रहे हैं खशियत इलाही की वजह से। तो हारून रशीद ने कहा कि बेटा तूने मेरी तजलील की है, दरबार में किस हाल में तू आया है कि तू बादशाह का बेटा और इस हालत में। तो ये खामोशी से वहां से बाहर निकल गया और वहां से माल से दूर चला गया, फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। शेख अबू ताहिर फरमाते हैं कि मैं जो अच्छा ये वहां से चले गए और कहीं दूर जंगल और वीराने में रहते थे, हफ्ते में एक दिन जाते थे वहां जहां मजदूर बैठे होते थे, काम करना, जो मजदूरी मिलनी उससे अपनी गुजर बसर कर लेनी। अब शेख अबू ताहिर फरमाते हैं कि मैं गया, जो मजदूरों की एक जगह थी, मैंने वहां पर देखा कि वजी शक्ल जवान है, खूबसूरत जवान है और यहाँ मजदूरी के लिए बैठा है, तो मैं उसे अपने साथ ले गया। ठीक। तो जब मैं घर लेकर गया तो उसने काम शुरू कर दिया, तामीराती काम था। तो शाम को जब काम मुकम्मल किया तो एक बंदे ने 10 बंदों के बराबर काम किया है। अल्लाह। तो 1 दिरहम मजदूरी तय थी, मैंने 3 दिरहम दिए। ठीक, कि आपने काम बहुत अच्छा किया और ज्यादा किया है तो 3 दिरहम ले लें। उन्होंने फरमाया मैंने जो तय किया था वही लूंगा, उससे ज्यादा मेरा हक नहीं है। वो लेकर चले गए। फरमाते अगले दिन मैं गया तो मैंने वहां देखा तो वो नौजवान नहीं है। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा वो हफ्ते में 1 दिन काम करता है, बाकी 6 दिन वो काम पे नहीं आता। तो मैंने कहा कि 6 दिन बाद ही काम करवाऊंगा जब वो ही जवान आएगा। हफ्ता गुजर गया, फिर वही जवान वहां आया तो मैं उसे अपने साथ लेकर आया। अब तजस्सुस था कि है जवान और काम 10 जवानों जितना करता है। मैं छुप के बैठ गया और मजदूरी भी कम लेता है। तो अब आज मैं देख रहा था ये करता क्या है। तो अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैं देखता क्या हूं कि ईंट को हाथ लगाता है तो ईंटें खुद ब खुद जुड़ती चली जाती हैं और दीवार तामीर होती जाती है। मैंने कहा ये नौजवान तो जरा कोई अजीब जवान है। तो मैंने शाम को फिर उसे 3 दिरहम देना चाहे, उसने कहा मैं अपना 1 दिरहम ही मजदूरी लूंगा। चला गया। 1 हफ्ता फिर मैंने उसका इंतजार किया, इस दफा वो नहीं आया तो मैं जंगलों और वीरानों में उसे तलाश करता रहा। तो मैंने जंगल में एक जगह देखा, एक दरख्त के साए में एक जवान है और लेटा हुआ है। करीब गया तो देखा वही है। तो मैं उसके करीब जब पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ी हुई लग रही थी। अल्लाह। तो मैंने उसके सर को उठा के अपनी गोद में रख लिया। तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम मजदूरी अपने जो है ना मैं खुशी से दे रहा था, ज्यादा क्यों नहीं ली। उसने कहा जी 1 दिरहम से मेरा गुजारा हफ्ते का हो जाता था, उसमें से भी मैंने 3 दिरहम जमा कर रखे हैं और वो मैंने अपनी तजहीज़ और तकसीन के लिए जमा कर रखे। अल्लाह। और मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है, अल्लाह आप ऐसा करना कि अगर मेरी रूह प्रवास कर जाए तो आपने मेरे पास 2 चीजें, एक कुरान है और एक अंगूठी है। अल्लाह। ये कुरान और अंगूठी खलीफा हारून रशीद के दरबार में पहुंचा देनी। और कहना एक मिस्कीन था, नौजवान था, उसने भेजी आपकी खिदमत में। और मेरे ये 3 दिरहम है, इससे मेरा कफन दफन का इंतजाम करना। अल्लाह। फरमाते हैं कि अचानक उस बच्चे ने, हिचकिली जवान ने, और कलमा तैयबा पढ़ा और उसकी रूह कफन से परवास कर गई और चेहरे की चमक ये बता रही थी कि अल्लाह को राजी करके खुशियत इलाही का मंबा ये नौजवान जा रहा है। फरमाते मैंने उसे दफन किया, उसकी कब्र पे बैठा रहा, तिलावत करता रहा। फिर मैंने सफर बांधा और मैं आज़िम सफर हो गया। जब मैं हारून रशीद के दरबार में पहुंचा और मैंने जाकर वो कुरान दिया और उसे अंगूठी दी, अंगूठी पेश की, तो हारून रशीद ने मुझे देखा और मुझे हाथ पकड़ के खलवत खाने में ले गया। अलग एक कमरे में ले जाके मुझसे पूछा ये अंगूठी और कुरान तुझे कहां से मिला। तो मैंने बताया कि जंगल और वीराने में एक नौजवान था, उसने आखिरी लम्हों में मुझे वसीयत की थी कि मेरी ये 2 चीजें खलीफा के दरबार में पहुंचा देना। तो हारून रशीद ने जब वो दोनों चीजें देखी तो ज़ारो कतार रोने लगा और कहा अबू ताहिर उसका हाल क्या था। कहा खशियत इलाही की वजह से
اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے، اس کی آنکھوں سے ہر وقت چھما چھم آنسو برستے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا اب کس حال میں ہے؟ کہا وہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ تو پھر ہارون رشید رونے لگا اور اس نے کہا ابو طاہر وہ تو میرا بیٹا تھا، اور وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس شاہی بود و باش کو چھوڑ کر دور چلا گیا تھا۔ اور کیا تو نے اس کی تدفین و تکفین کا سارا انتظام کیا؟ کہا ہاں، چل مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ اب یہ گئے اس کی قبر پہ اور قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا۔ رات کو سوئے ہارون رشید تو خواب میں بیٹا آیا، تو باپ نے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا گزری ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب روزانہ مجھ سے فرماتا ہے اے میرے بندے بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحان یعنی اللہ، کیا جملے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا خشیت الہی بن جاتا ہے ان سے میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بے شک کریم صاحب، ایک دو جملوں میں بس میں جاؤں گا، پیغام اپنا دے دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام وائنڈ اپ کریں۔ خشیت الہی کے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ناظرین سے گزارش ہے کہ آج اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عقائد اور ان نظریات پر قائم اور دائم رہیں جو 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز ادب ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ کا خوف جب دل میں غالب ہو جائے تو انسان اپنے جملوں پر، اعمال پر پھر غور کرتا ہے، پھر اسے پروردگار کا یقینی قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم فروعات میں پڑ گئے، اصول کو چھوڑ دیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اصول کی طرف آئیں اور ہم ہر چیز کا ادب کرنا شروع کر دیں۔ جب ہمارے اندر ایک ادب کی کیفیت پیدا ہوگی تو پروردگار پھر پاکیزہ ہستیوں کے ادب کے صدقے ہمیں ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ ایمان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ بڑھتے ہوئے آج مختلف معاملات کے اندر فکری طور پر گمراہی کی یہ گھٹائیں جو ہر طرف چھا چکی ہیں، ہم سب کو اجماع امت پہ قائم رہنا ہے۔ اجماع امت سے کوئی بات ثابت نہ ہو تو جمہور کا موقف اپنائیں۔ شاذ روایات اور فرد واحد کی تحقیق میں بہت سا سکم ہو سکتا ہے، وہ اکیلے کی بات کو بہت سے لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تحقیق فرد واحد کی ہے۔ امت کا جو جمہور کا موقف ہوتا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت بھی ہمیشہ جماعت پر ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف، خشیت الہی جب دل میں پیدا ہو تو اس کے نتیجے میں عاجزی، انکساری، مخلوق خدا سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ انکساری اور محبت کے جذبات، اور خاص طور پر نیک ہستیوں کا ادب دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کا ادب اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ کریم صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، اور خشیت الہی کے اعتبار سے جو گفتگو اپنے علماء سے ہم نے سنی ہے، دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، قبلہ کریمی صاحب، قبلہ شاہ صاحب آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات پروگرامز میں ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔